जैसे तैसे करके वो वक्त गुजरा और आखिरकार घर पहुंचकर जरनाब ने सुकून का सांस लिया। रात देर से घर पहुंचे थे, सुबह स्कूल से छुट्टी की, लेकिन जब जागे तो हस्बे मामूल सबाहत घर से जा चुकी थी। दिन में दादी जी आईं और बच्चों को नाश्ता करवाया। जरनाब ने कहा, दादी जी बड़े दिनों से आपके हाथ का पराठा नहीं खाया। मैं ऑमलेट बनाती हूँ, आप मुझे मज़े का पराठा बना दें। दादी जी ज़ईफ़ थीं, लेकिन बेटे की मोहब्बत में उसके बच्चों के लाड जैसे तैसे हिम्मत करके उठा लेती। पैदा तो जरनाब ने किए, लेकिन पाले उन्होंने थे। जरनाब ने बताया, दादी हम आपके लिए तोहफे लाए हैं, मम्मी आएंगी तो आपको देंगी। मुझे भी पता नहीं वो कहाँ रख गई हैं। दादी ने कहा, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं था। तेरी माँ पहले कौन सा कोई कमी करती है हमारे साथ। जवाबन मम्मी की तारीफ़ पर जरनाब मुस्कुराने लगी। अगले हफ्ते अब्बा जी की कॉल आई और उन्होंने बताया कि महानूर का रिश्ता तय कर दिया, दावत दी और सबको शरीक होने का कहा। जवाबन अब्बा जी से पूछने लगी, क्या कोई खाते पीते लोग हैं, ऐसे ही मेरी बहन का रिश्ता दे दिया आपने। अब्बा जी ने कहा, फिक्र न करो, रेलवे में मुलाजिम है, अच्छी गुजर बसर है। जिस पर सबाहत ने मुँह बसूरा और अब्बा जी से पूछने लगी, कोई चीज़ पैसे ज़रूरत है तो बताएं, मैं लेती आऊँ। लेकिन अब्बा जी ने कहा, नहीं बस तुम सब शरीक हो जाओ तो इसी में खुशी होगी। फिर उसने अपनी और बच्चों की तैयारी शुरू कर दी और महानूर के लिए भी बहुत से कीमती तोहफे लिए, बल्कि आज सुबह ज्वेलर से जाकर सोने का एक सेट भी ले आई। आखिर को बहन थी, जहाँ सारी दुनिया पर लुटाती थी वो भी सही। बस कुछ दिन बाद बच्चों को लेकर कराची रवाना हो गई और शादी की तकरीब में शिरकत की। बहुत लोग इसका तर्ज लिबास देखकर हैरान होते रहे और चेमे गोइयाँ करते रहे कि देखो तो मुजीबुर रहमान की बेटी तो बहुत आज़ाद ख्याल हो गई है। हाय बहुत भली थी उसकी माँ। महानूर तो अपनी माँ पर गई ही नहीं, पता नहीं ये सबाहत किस पर चली गई। कुछ लोग उसके ठाट बाट देख कर चापलूसी भी कर रहे थे और कुछ खाइफ नज़रों से भी देख रहे थे। जैसे ही रुखसती हुई वो भी वापसी के लिए उठ खड़ी हुई। फुप्पो आई हुई थीं। उन्होंने कहा, आज ही क्यों जा रही हो, अभी तो तेरे बाप ने बेटी को रुखसत किया, बिल्कुल अकेला हो गया, कुछ दिन रुक जाती। जवाबन सबाहत ने कहा, फुप्पो मेरा रुकना मुश्किल है, नौकरी का मसला है। फिर किसी ने जोर ना भरा। वो कहने लगी, फुप्पो मैं तो कहती हूँ अब्बा की भी शादी करवाती जाएं, अकेले कैसे रहेंगे। जवाबन अब्बा जी ने कहा, ना भाई मेरी उम्र तो अब दुनिया से रुखसत होने की है, शादी की नहीं। तुम लोग अपने घरों में खुश आबाद रहो, मेरा अल्लाह मालिक है, मैं अब बाकी लोगों के साथ ही कमरा लेकर रह लूँगा। फिर सबाहत घर वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह से एहतमाम में लगी थी। सुबह सवेरे बाज़ार से काफ़ी चीज़ें ले आई। आज उसकी 2 सहेलियों ने आना था, लेकिन जब मेहमान आए तो एक बेशकीमती गाड़ी में न सिर्फ 2 ख़वातीन बल्कि एक जिसामत के लिहाज से बारोब शख्स भी था। सबाहत की सास आई तो उसने उस आदमी का तारुफ अपनी सहेली के खावंद के तौर पर करवाया, जो कि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों को दादी के साथ भेज दिया और काम वाली लड़की से कहकर खाने की तैयारी करवाई। उन सब को शाम वहीं हो गई। इन सब लोगों के चेहरों से अजीब सी नहूसत टपक रही थी। शुरफा की झलक तौरतवार उनकी बातों में नज़र नहीं आ रही थी। उन सब के कह के गली से गुजरते लोगों को शाम तक सुनाई देते रहे। शक्ल से नहूसत टपकाते शख्स ने सबाहत से कहा, यार एक एक जाम ना हो जाए, मैं गाड़ी से निकाल आता हूँ। सबाहत ने फ़ौरन टोक दिया, आज जाम नहीं लोगे तो मर नहीं जाओगे। ये तुम्हारा शराब खाना या मेरा मेहमान खाना नहीं जहाँ ये सब चल सके। लोगों में बदनाम करवाओगे क्या। हकीकत ये थी कि वो शख्स उसके मेहमान खाने बकौल सबाहत के जो मेहमान खाना था वो शायद कोई फहाशी का अड्डा लगता था। उसमें आते आते उसका दीवाना हो गया था और आज उसके घर तक पहुंच गया था। लेकिन सबाहत को ज़िंदगी में प्यार हुआ भी था तो सिर्फ पैसे से। प्यार तो नबील ने भी उसे बहुत किया था, लेकिन वो भटक चुकी थी और वापसी का कोई रास्ता नहीं था। बस रात गए वो लोग चले गए। जाते जाते याद दिलाते गए कि कल शेख सलीम साहब जो इलाके के नामी गरामी सियासतदान थे, उनके यहाँ बड़ी पार्टी है जिसमें सबाहत और उसके साथियों को इनवाइट किया गया था। उसने कहा, भूल कैसे सकती हूँ, बेफिक्र रहो, मैं कल पहुँच जाऊँगी। हाँ उन्हें पैगाम भिजवा दो, अपनी गाड़ी भिजवा दें हमें लेने के लिए। उनमें से एक खातून ने कहा, घर पर। सबाहत ने कहा, पागल हो गई हो क्या, मेहमान खाने पर। और जो ट्रैवल एजेंसी इतने सालों से लोगों को बता रखी थी वो कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं थी, एक ऐसा मेहमान खाना जहाँ पर फहाशी, हुस्न परस्त और बदकार लोगों का आना जाना लगा रहता था।
جو شروع میں صباحت کی سہیلی نے شروع کیا تھا۔ پھر وہ کینسر سے جاں بحق ہوئی تو اس کی مالک صباحت کو بنا گئی۔ یہی وہ بری صحبت تھی جس سے بچنے کے لیے فرخندہ نے بہت کوشش کی، اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ برائی کی دلدل میں دھنستی ہی گئی، کیونکہ گھٹتی سے سکتی زندگی سے نکلنا تھا اسے۔ خیر 2 سال پھر ایسے آئے کہ وہ نبیل سے سوائے پیسے بھیجنے کی کوئی اور بات نہ کرتی، بات بے بات کال پر جھگڑا کرتی۔ بدلے میں وہ ہمیشہ اسے پیار سے سمجھاتا۔ اسے صباحت اور بچوں سے بہت پیار تھا۔ وہ صباحت کو آزاد خیال سمجھتا تھا۔ اس کے ذہن کے کسی حصے میں بھی یہ بات کبھی نہ آئی کہ وہ غلط راستے پر چل رہی ہے۔ آخر کار اس نے ایک دن نبیل سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ نبیل نے پہلی بار دکھ اور غصے سے کال کاٹ دی۔ اب اس کے قدم اور بھی جم چکے تھے۔ وہ اس کے نام سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اسے اپنے نام کے ساتھ نبیل کا نام جوڑنا پسند نہ تھا، شاید بدقسمت تھی۔ 3 ماہ اسی اصرار میں گزارے، اس کی برائیاں بیان کر کے سسرال میں بھی سب کو کہہ دیا کہ اسے کہیں مجھے طلاق دے دے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ پھر ایک روز جب اس نے نبیل کو یہ پیغام بھیجوایا کہ اگر اس نے طلاق نہ دی تو وہ خود کو آگ لگا دے گی، نبیل اس بات سے تڑپ گیا۔ وہ بہت ڈر گیا، اپنے قریبی دوست کو سارا قصہ بتایا تو اس نے بھی یہی مشورہ دیا، دیکھو اگر تمہاری بے پناہ محبت بھی اسے جانے سے نہیں روک سکتی تو پھر کوئی فائدہ نہیں، وہ ہر حال میں چلی جائے گی، وہ بچوں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے بہتر ہے تم اسے طلاق دے دو۔ یہ رات اس کے لیے قیامت کی رات تھی۔ رات بھر شدت غم سے روتے تڑپتے گزری اور صبح ہونے تک مجبور ہو کر اگلے دن اس نے صباحت کے لیے طلاق بھجوا دی۔ سب نے صباحت کو سمجھایا تھا، بلکہ ابا جی نے بھی کال کی، ماہنور کو پتہ چلا، اس نے بھی منت کی، آپ ہی اپنا بسا بسایا گھر نہ توڑو، لیکن وہ خود سر تھی اور بے لحاظ بھی، تو اب کسی کی بات کیسے مانتی؟ آج طلاق نامہ ہاتھ آیا تو خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ زرناب 10ویں کا امتحان دے چکی تھی اور شاہجہان نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن زرناب آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ اس صورتحال سے بے حد پریشان تھی، ممی کی خود سری کو دیکھ کر خوف زدہ رہتی۔ دوسری طرف شاہجہان زیادہ تر گھر سے باہر رہتا۔ ماں کے لاڈ سے دن بدن خراب ہو رہا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ نبیل نے سب کے کہنے کے باوجود صباحت اور بچوں کو گھر سے نکلنے کا نہ کہا۔ اپنی اولاد کو کیسے کہتا کہ گھر سے چلے جاؤ، اور وہ اس کے بچوں کی ماں تھی۔ اس نے خود کو یہی سمجھایا کہ محبت یہ تو نہیں کہ صباحت میری بیوی ہی رہے، اگر مجھے نہیں پسند کرتی تو اس کو اس کا اختیار ہے، لیکن میں اتنا خود غرض نہیں کہ یہ ستم کروں۔ لیکن اس نے پاکستان آنا چھوڑ دیا، آخر کس کے لیے آتا؟ شاہجہان اور زرناب اس سے فون پر بات کرتے، وہ ہر ماہ انہیں پیسے بھی بھیجتا، اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہ ہٹا۔ جب شاہجہان کی پڑھائی میں دلچسپی نہ رہی تو اس نے زرناب سے کہا، اپنی ممی سے کہو کہ اسے ہاسٹل میں بھیج دیں، میں اسے پیسے بھیجوں گا، وہ پڑھ جائے، اس کی زندگی برباد نہ ہو۔ صباحت کو یہ پہلی بات تھی جو نبیل کی اچھی لگی، اس طرح وہ مزید آزاد ہو سکتی تھی۔ نبیل کو ہاسٹل میں بھیجا اور گاؤں کے گھر کو تالا لگا کر زرناب کو لے کر شہر آ گئی۔ وہ ایک طرف تو گھر کرائے پر لیا اور دوسری طرف ایک کوٹھی کی تعمیر شروع کروا دی، اور 3 سال کے اندر وہ گھر تیار ہو گیا، جس کی ایک ایک اینٹ صباحت کی عیاشی کی وجہ سے رکھی گئی تھی۔ بظاہر ایک شاندار گھر تیار ہو گیا تھا جہاں وہی سب کچھ تھی۔ زرناب صبح کالج چلی جاتی اور وہ بھی دن بھر گھر پر نہ ہوتی، کبھی سیلون تو کبھی اپنے نام نہاد مہمان خانے میں، تو کبھی کسی پارٹی میں اور کبھی کسی دوسرے شہر۔ اس نے زرناب کو بھی اب مجبور کرنا شروع کر دیا کہ ساتھ چلو، لیکن اس نے ہمیشہ ٹال دیا۔ وہ گھر پر اکیلی رک جاتی، رات بھر ڈرتی بھی، لیکن ساتھ کہیں نہ جاتی۔ گھر پر کوئی انجان چہرے آتے تو خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ اس نے اس ماحول سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ سوچا اور ممی سے کہا کہ وہ پڑھائی کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتی ہے۔ اس نے سوچنے کے لیے کہا اور ہفتہ سوچتی رہی کیا کرے، زرناب کو بھیجے نہ بھیجے۔ پھر اس نے سوچا دور بدل چکا، جب زرناب پڑھ کر آئے گی تو زیادہ آزاد خیال ہو جائے گی اور بڑے شکار میں میری مدد کرے گی، اسی لیے راضی ہو گئی، اور 6 ماہ بعد وہ آج ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ اور صباحت جب واپس لوٹ گئی تو ایئرپورٹ پر کھڑے کھڑے اس نے بہت سے لمبے سانس لیے، جیسے قید سے رہا ہو گئی۔ لیکن شاہجہان نے ہاسٹل میں بھی نہ پڑھا اور ضد کر کے واپس آ گیا۔ وہ بھی بچپن سے ماں کی صورتحال سے آگاہ تو تھا، لیکن کرتا بھی تو کیا، ممی سارا دن گھر پہ نہ ملتی۔ وہ شروع سے اس بات کا عادی تھا اور اس کی موجودگی میں صباحت بھی احتیاط برتتی
لی، لیکن پھر بھی 2-4 لوگ جن کا تعارف اس نے شایان سے کروا رکھا تھا، بیٹا یہ تمہارے انکل ہیں، تو ان سے وہ مل لیا کرتا۔ اب زرناب اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، لیکن جاتے ہی اس نے ممی سے بیزاری کا احساس نہ ہونے دیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اسے خرچہ بھیجنا بند کر دیں۔ اسے بھی وقت چاہیے تھا وہاں سیٹ ہونے کے لیے۔ 3-4 سال بعد سینے میں بچوں اور صباحت کی جدائی کا غم لیے نبیل کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ یہ رات زرناب پر بہت بھاری تھی۔ جیسے زندگی اس نے گزاری تھی وہ اس کے بالکل برعکس تھی۔ زیادہ لوگ ارد گرد پسند نہ کرتی، لیکن انڈیا کی ایک اسٹوڈنٹ اس کی قریبی دوست بن گئی جس کا نام شلپا تھا۔ وہ اس سے ہر بات شیئر کرتی، وہ اس کے دکھ سکھ کی ساتھی بن گئی، آج بھی اس کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ کچھ عرصہ تو اس نے شلپا کے سامنے اپنی ممی کے بارے میں کچھ نہ کہا، لیکن ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے وہ بہت قریبی دوست بن گئیں، اور اب ہر بات شلپا کو پتہ تھی۔ شایان اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے گلی محلے میں نکل جاتا، جوان ہو چکا تھا، اور دوسری طرف زرناب کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی اور اسے وہاں بہت اچھی جاب بھی مل گئی تھی۔ اب جب بھی ممی کی کال آتی تو وہ اکثر بتاتی کہ شایان گھر سے لڑ جھگڑ کر نکل گیا، لیکن بدقسمتی تھی کہ ممی کی وجہ سے اپنا مستقبل حال سب برباد کر چکا تھا۔ پاس ٹکا نہ رہتا تو گھر واپس آ جاتا۔ آج بھی جب گھر واپس آیا تو 2 اجنبی چہروں کو گھر سے جاتے دیکھا۔ ممی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ ویلڈنگ کا کام تھا وہ کروایا، لیکن اب گلی محلوں میں لوگوں کی چہمے گوئیاں اس کے کانوں میں پڑنے لگیں۔ بات بات پر ممی سے جھگڑنے لگا، لیکن صباحت اپنا رہن سہن بدلنے کو تیار نہیں تھی۔ آج جب رات کے 3 بجے فون کی گھنٹی بجی اور جس پر زرناب کے چاچو نے اطلاع دی کہ شایان نے خود کو کمرے میں بند کر کے گولی مار لی، تو ایک لمحے کو زرناب کو بات سمجھ ہی نہ آئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ دل کا غبار تھا جو کم ہی نہ ہو رہا تھا۔ فوراً شلپا کی آنکھ کھل گئی، اس نے فون ریسیو کیا، پتہ چلا قیامت ڈھہ چکی تھی، لیکن شلپا کے کہنے پر وہ بھی واپس پاکستان جانے پر رضامند نہ ہوئی۔ ایک امید کی کرن شایان ہی تھا کہ اگر وہ لوٹتی بھی تو اس کے لیے، جو بچپن میں ہمیشہ جب بھی ممی چھوڑ کر جاتی زرناب کی پناہ ڈھونڈتا، اس سے بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اب تو وہ بھی نہیں رہا تھا تو وہ برائی اور گناہوں کی دلدل میں لوٹنا نہیں چاہتی تھی، اس کا ضمیر ابھی زندہ تھا۔ دوسری طرف صباحت کا وجود شایان کے جانے سے کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی، شایان سے اسے بہت پیار تھا، اور اب وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ کتنے دن صدمے میں رہی، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، سب اپنے گھروں کو چلے گئے اور زرناب نے بھی رابطہ ختم کر دیا۔ ماں کے وجود کے لیے بلکتی بھی، تڑپتی اور سسکتی بھی، لیکن اپنے کردار کو پامال نہیں کر سکتی تھی، سو خود کو بچانے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ اس بات کو 6 ماہ گزر گئے۔ آج شاکرا جو صباحت کی قریبی ساتھی تھی سمجھانے آئی کہ کب تک ایسے رہو گی، زندگی کیسے گزرے گی، اٹھو اور اپنے کام کو پھر سے شروع کرو، لیکن آج پہلی بار اس نے شاکرا کو گھر سے بھیج دیا۔ اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، آج اس کا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے کئی سالوں بعد آج ڈالی بوجھل دل اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ خدا کے آگے سجدہ دیا اور اعتراف کرنے لگی اپنے گناہوں کا۔ جائے نماز پر آتے ہوئے اسے شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن بچپن میں اماں کی کہی بات کانوں میں گونجی کہ خدا اپنے بندوں کو معافی مانگنے پر ضرور معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور وہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگ رہی تھی۔ یا میرے رب، میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں نے اماں ابا کا دل دکھایا، میں نے نبیل کی محبت کی قدر نہیں کی، میں نے اولاد کی نعمت کو نہیں سمجھا، میں نے گناہ کے رستے کا انتخاب کیا۔ یا رب مجھے معاف کر دے، میرے سے بہت بڑے گناہ ہو گئے، میں معافی کے قابل نہیں شاید، لیکن تیری ذات عظیم ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اماں، نبیل، شایان سب اس سے ناراض دنیا سے چلے گئے تھے، اور زرناب نے بھی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، ایک منی آرڈر پر پیسے آیا کرتے صباحت کے نام، جو زرناب بیٹی ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے بھیجتی۔ رات بھر اللہ کے آگے گڑ گڑاتی رہی، دل کا بوجھ تھا کہ ہلکا ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا، تڑپ تھی کہ ختم ہی نہ ہو رہی تھی۔ اس کے چنے برے رستوں کی وجہ سے سب اسے چھوڑ گئے، اب نکاحت کی وجہ سے اس میں چلنے کی سکت بھی نہ رہی تھی۔ زرناب ہی منت کر کے اپنی پرانی کام والی خالہ کو کہتی رہی کہ ممی کا خیال رکھیں، میں ہر مہینے آپ کو معقول رقم بھیجوں گی۔ وہ اسی لالچ میں آ جایا کرتی، اب انہیں بھی صباحت کی
حالت زار پر ترس آتا۔ سارا دن، ساری رات، کتنے ہی سال صباحت کو فون کی گھنٹی کا انتظار رہتا کہ زرناب کا فون آئے، وہ اس کے سامنے چیخ چیخ کر روئے، اپنے دل کی حالت جو گناہوں کے بوجھ سے ہو گئی تھی کھول کر دکھائے اور بتائے۔ لیکن شایان کی موت اور زرناب کی جدائی سے اس دوراہے پر تھی کہ نہ زندہ تھی مردہ۔ اتنے سالوں میں وہ کوٹھی اس طرح مشہور ہو چکی تھی کہ پہلے بری نگاہوں اور اب لوگ باہر سے ترسی نگاہوں سے دیکھ کر گزر جاتے۔ زرناب نے اب وہیں شادی کر لی تھی اور اپنے خاوند کو یہی بتایا کہ کوئی نہیں فیملی میں، ممی پاپا بھائی سب اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ خود پرانی زندگی کا اثر اپنے بچوں پر نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، بس دعا کیا کرتی کہ خدا معاف کر دے ممی کو۔ آج رات بہت طوفانی تھی، بلا کی کڑک اور چمک تھی۔ آدھی سی روٹی کھا کر صباحت بستر پر لیٹی تھی۔ اسے طوفان سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ طوفان جو اس پر اس سے پہلے گزر چکے تھے، اس سے بڑا کوئی طوفان ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ تنہائی کا کرب، اماں ابا کی جدائی اور نبیل کی بے لوث محبت کا ٹھکرانا، اور سب سے بڑھ کر اس کی کل کائنات بیٹے کا اس دنیا سے اسے تنہا چھوڑ کر چلے جانا، سب یاد آتا تھا۔ وہ گھر جسے لوگ باہر سے دیکھ کر کہا کرتے کتنا شاندار ہے، اب اندر اور باہر سے قبرستان کا منظر پیش کرتا تھا۔ صبح شام نکاہت بھرے قدموں سے وضو کر کے جائے نماز پر جا بیٹھتی، شرمناک نگاہوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کپکپاتی آواز میں آج پھر وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے اللہ میں سیاہکار ہوں، گناہ گار ہوں، سب چلے گئے مجھے چھوڑ کر، کسی سے معافی بھی نہیں مانگ سکی، میں نے اپنا آپ برباد کر دیا، میں بہک گئی، میں بھٹک گئی۔ یاد ہے آج بھی جب میں گناہ کے رستے پر چل رہی تھی، اس وقت بھی سڑک پر دیکھا کرتی تھی کتنی ہی مائیں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حلال کما رہی تھیں اور میں ان کے پیٹ میں دوزخ کا ایندھن بھر رہی تھی۔ کاش وقت لوٹ آئے، میں ہر غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ اماں کو کتنا ستایا میں نے، ابا اور نبیل کے لیے ذلت کا باعث بن گئی۔ میری بری تربیت سے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا، میری زرناب بھی مجھے چھوڑ گئی، میں بے یارو مددگار ہو گئی۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اپنی شان رحیمی، اپنی شان کریمی کے صدقے معاف کر دے مجھے۔ یہ گھر، یہ تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ ساری رات آنسو بہاتی رہی، دل کا بوجھ ہلکا ہونے میں ہی نہ آ رہا تھا۔ پھر ہر روز اسی طرح اپنے رب سے معافی کی خواستگار ہوتی۔ یہ تو رب اور اس کے بندے کا معاملہ تھا، بس دن بدن لاغر ہوتی جا رہی تھی، کبھی کچھ کھا لیتی، کبھی بھوکی سو جاتی۔ زرناب اس تل سے بہت دور نکل گئی تھی اور صباحت کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ زرناب ہی کے کہنے پر پھپھو سے اپنے ساتھ گاؤں لے گئیں، جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ اس بار زرناب کچھ مصروفیت کی وجہ سے ممی کا پتہ نہ کر سکی، اور جب 3 ماہ بعد پھپھو کو کال کی تو پتہ چلا جب پچھلی بار اس نے انہیں کال کی تھی اس سے اگلی رات ہی اس کی ممی منو مٹی تلے جا سوئی تھیں۔ یہ سن کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا، لیکن وہ ساری کشتیاں جلا چکی تھی، واپسی کا رستہ نہیں تھا۔ پھپھو کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہتے کہ کس طرح آخری دنوں میں صباحت کی زبان پر ایک ہی نام تھا، زرناب۔ مرتے دم بھی اس کی آنکھیں اس انتظار میں کھلی رہ گئیں کہ جیسے بھی زرناب آ جائے گی اور اس کا ہر درد ہر غم سمیٹ لے گی، لیکن افسوس وہ اس تکلیف کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی، اور اس نے اپنی بے راہ روی کی بہت کڑی سزائیں کاٹیں۔ ضمیر کی ملامت نے اسے مرنے تک چین نہ لینے دیا، اور صباحت کی زندگی کی کہانی یوں ختم ہو گئی، اور آج نبیل کے قدموں میں اس کی قبر تھی، جس پر آنے والا کوئی بھی نہیں رہا تھا، اور جو عبرت کا نشان بنی ہوئی تھی ہر اس عورت کے لیے جو برائی کی دلدل میں خود کو اتنا دھکیل دیتی ہے جہاں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔